आ आज मेरे पीरियड्स आ गए हैं और आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है। ये जालिम नहीं जान पाए कि मैंने आज रोज़ा नहीं रखा, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो किचन में गई और अपने लिए जूस बनाने लगी। जैसे ही इसने गिलास अपने मुंह से लगाया, शाजीब की तेज़ आवाज़ कानों में गूंजी, तुमने रोज़ा नहीं रखा। इसकी तेज़ आवाज़ सुनकर रमशा की सांसें रुक गईं। वो रोज़ा रखा था लेकिन गलती से पानी पी लिया। शाजीब ने फौरन गिलास छीन लिया। तुम झूठ बोल रही हो, इसमें तो जूस है। वो इसके डरे हुए चेहरे को देखकर पागल हो गया था। वो शरारती नज़रों से इसके कांपते हुए होंठों को देख रहा था। वो मुझे पीरियड्स हो गए थे, दिखाओ, मुझे यकीन नहीं तुम पर। वो नीचे झुकता, इसकी कमीज उठाता। किचन में छाई खामोशी सिर्फ फरीज के खिलने और बंद होने की आवाज से टूट रही थी। रमशा ने चोरी चोरी आंखें किचन के दरवाजे की तरफ उठाईं, जहां से किसी भी वक्त खतरे का सामना हो सकता था। अल्लाह, आज ही आना था उन्हें, वो भी आखिरी रोजे के दिन। इसने सर हिलाते हुए किचन काउंटर पर हाथ मारा, जहां गाजर का जूस आधा गिलास तैयार पड़ा था। अब अगर इस जल्लाद शाजीब को पता चल गया कि मेरा रोजा नहीं है, तो वो मुझे कच्चा चबाने वाला है। कहेगा, रमशा तुम कितनी लापरवाह हो, आखिरी रोजा ही छोड़ दिया। अब इसे कौन समझाए कि मेरी मर्जी से नहीं होता। रमशा ने जल्दी से गिलास उठाया और अभी पहला ही घूंट भरा था कि एक भारी भरकम आवाज ने किचन की दीवारों को हिलाकर रख दिया। रमशा, ये क्या हो रहा है? शाजीब, जो अपने लंबे कद और संजीदा चेहरे के साथ रोजा दरवाजे में ही खड़ा था, इस वक्त वो किसी गुस्से वाले थानेदार से कम नहीं लग रहा था। रमशा की आवाज राग गई, घूंट गिले में ही फंस गया। तुमने रोजा नहीं रखा थी। शाजीब की आंखों में हैरत और गुस्से की मिली जली लहर थी। रमशा की सांसें राग गईं। इसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो रोजा रख रहा था लेकिन मैंने गलती से जूस पी लिया। भूल गई थी ना? शाजीब ने 2 कदमों में फासला तय किया और रमशा के हाथ से गिलास छीन लिया। भूल गई थी? रमशा, भूल कर पानी पिया जाता है, बाकायदा जूस निकाल कर साटरिया नहीं ली जाती। और ये क्या है? झूठ बोल रही हो। इसने गिलास का मुआयना किया जैसे वो किसी कत्ल का सबूत हो। इसमें तो बाकायदा बर्फ भी डाली हुई है। भूलने वाला इतनी मेहनत नहीं करता। रमशा अब बुरी तरह फंस चुकी थी। शाजीब का रवाये वैसे ही इस पर हावी रहता था। ऊपर से आज इसका अपना रोजा था, जिसकी वजह से इसका मिजाज कुछ ही ज्यादा ही जलूली हो रहा था। सच बताओ, क्या बात है? शाजीब ने रमशा को दीवार से लगाते हुए थोड़ा झक कर पूछा। इसकी नजरें रमशा के कांपते होंठों पर जिम गई थीं। रमशा ने नजरें नीची कर लें। शर्म से इसकी गर्दन गुलाबी हो रही थी। वो मुझे पीरियड्स हो गए थे, इसीलिए रोजा नहीं रखा। किचन में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शाजीब के चेहरे के सख्त तासुरात आहिस्ता आहिस्ता एक शरारती मुस्कुराहट में बदलने लगे। वो जानता था कि इस मामले में रमशा कितनी हसास और डरपोक है, और इसी बात का फायदा उठाना इसे बखूबी आता था। पीरियड्स? शाजीब ने मशकूक लहजे में कहा, तुम्हें लगता मैं इतना सादा हूं कि तुम्हारी हर बात मान लूंगा? अभी तो तुम कह रही थी कि भूल कर पी लिया। मैं सच कह रही हूं, किस्म ले लो। रमशा ने बेचारगी से इसे देखा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। शाजीब एक कदम और करीब आते हुए इसे छेड़ने का फैसला किया। दिखाओ मुझे सबूत। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता, मानूंगा नहीं कि तुमने रोजा जानबूझ कर नहीं तोड़ा। रमशा की आंखें हैरत से फली की फली रह गईं। क्या मतलब? दिखाओ। शाजीब, पागल हो गए है क्या? पीछे हटो। लेकिन शाजीब कहाँ हटने वाला था। वो शरारती नजरों से इसे देख रहा था। हमारा निकाह हो चुका है रमशा, अब क्या शर्म दिखाओ। दर्द कहाँ है, मसला क्या है? और ये कहते ही वो झक के शरारत से रमशा की कमीज का कोना पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठाने लगा। शाजीब, छोड़ो, कोई आ जाएगा, रमशा ने चीखते हुए कहा। इसके बाद इसने हाथ पर जोर से मारा। तुम कितने बदतमीज हो गए हो। रोजा है तुम्हारा, शैतान सवार है, शाजीब ने हंसते हुए कहा और पीछे हटा। ओ, इतना गुस्सा?
میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم کتنی سچی ہو۔ ویسے سچ کہوں، جب تم ڈرتی ہو تو تمہاری ناک ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتی ہے۔ رمشا نے غصے سے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور اسے گھورا۔ آپ کا روزہ ہے نا؟ جا کے تسبیح پڑھ لو۔ میرا خون پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون تو تم میرا پی رہی ہو، وہ بھی جوس کی شکل میں۔ شازیب نے خالی گلاس شیلف پر رکھ دیا۔ کتنے خود غرض ہو تم! میں یہاں پیاسا ہوں اور تم یہاں گاجر اور سیب کا مکسچر پی رہی ہو، تو میں کیا کروں؟ مر جاؤں؟ رمشا نے منہ بسورا۔ تمہیں پتا ہے کتنا درد ہو رہا ہے؟ اوپر سے تمہاری خوفناک دہاڑیں مجھے اور ڈرا رہی ہیں۔ شازیب کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس بار اس میں شرارت سے زیادہ فکر تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ دوا لی ہے تم نے؟ رمشا نے حیرت دیکھا۔ یہی شازیب کی خاص بات تھی، ایک پل میں شیر اور اگلے پل میں مکھن۔ ابھی نہیں لی؟ امی پوچھیں گی تو کیا کہوں گی؟ ابھی تو افطاری میں 2 گھنٹے ہے۔ امی کو میں سنبھال لوں گا، تم جا کے سو جاؤ۔ شازیب نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپڑ ماری اور سنو، اگلی بار جب چوری چھپے جوس پینا ہو تو دروازہ لاک کر لیا کرو۔ ہر بار میں اتنا رحم دل نہیں ہوں گا کہ صرف ڈرا کے چھوڑ دوں۔ رمشا کچن سے نکلنے لگے تو شازیب نے اسے پھر روکا۔ رکو، اب کیا ہے؟ رمشا نے چڑھ کر پوچھا۔ شازیب نے اسے دیوار اور اپنے درمیان محدود کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خاص مردانہ چمک تھی جو رمشا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ وہ جو تم نے جھوٹ بولا تھا نا، وہ بھول کر پی لیا، اس کا تو جرمانہ بنتا ہے۔ کیسے جرمانہ؟ رمشا نے ڈر کے مارے پوچھا۔ عید پر جو جوڑا تم پہننے والی ہو وہ میں پسند کروں گا۔ کوئی بحث نہیں، کوئی نخرہ نہیں۔ شازیب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ کا ٹیسٹ بہت پرانا ہے، آپ مجھے دادی اماں بنا دیں گے۔ دادی اماں بنوں نانی اماں؟ تم تو میری ہی ہونا۔ شازیب نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا روزہ واقعی خطرے میں پڑ جائے۔ یہاں سے دف ہو جاؤ۔ رمشا جلدی سے کچن سے بھاگی، جبکہ شازیب اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ رمشا کو تنگ کرنا اس کے روزے کی بہترین افطاری ہے۔ کمرے میں پہنچ کر رمشا نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ واقعی اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گر پڑی اور تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ یہ بندہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ نکاح ہوا ہے، ابھی رخصت بھی نہیں ہوئی، اور اس کے تیور دیکھو۔ اللہ، عید پر پتہ نہیں کیا آفت لائے گا۔ تبھی کہیں سے شازیب کی آواز آئی۔ رمشا، ذرا امی کو کہنا میرا سر دبائیں، تمہاری وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ رمشا نے تکیا زور سے دروازے کی طرف پھینکا۔ اپنا سر کسی دیوار میں مار لو شازیب بھائی۔ وہ گھر کی دیواریں ان دونوں کی اس پیاری چھیڑ چھاڑ پر مسکرا اٹھیں۔ آخری روزہ شاید اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا رمشا نے سوچا تھا۔ 2 سال پہلے وہ حویلی نما گھر صحن میں بچھی چارپائیوں اور بچوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ یہ ابراہیم صاحب اور کاشف صاحب کا مشترکہ گھر تھا، جہاں خوشحالی اور سکون تھا۔ ابراہیم صاحب رمشا کے تایا اور شازیب کے والد تھے۔ وہ گھر کے سربراہ تھے۔ ان کا ایک اشارہ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، مگر وہ جتنے سخت نظر آتے تھے دل کے اتنے ہی نرم تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی کاشف صاحب رمشا کے والد ہمیشہ ان کے فیصلوں کی عزت کرتے تھے۔ گھر میں کل 5 بچے تھے۔ شازیب ابراہیم صاحب کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنیں ہنا، ثنا اور سدرا کا لاڈلا بھائی تھا۔ دوسری طرف رمشا، اس کی چھوٹی بہن نشا اور سب سے چھوٹا بھائی احمد کاشف صاحب کی اولاد ہے۔ شازیب اور رمشا اس گھر کی جان تھے۔ ان کے بغیر گھر سنسان لگتا تھا۔ دونوں کزنز تھے بچپن سے ہی، مگر ان کا رشتہ چوہے اور بلی جیسا تھا۔ ہمیشہ نوک جھونک، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی تنگ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شازیب دل ہی دل میں رمشا کو پسند کرتا تھا۔ اس کی بے باکی، ہر بات پر منہ بنانا، اس کی ہنسی، شازیب کو سب اچھا لگتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی مغرور فطرت کے باعث کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اسے تنگ کر کے ہی اپنی محبت کا حق ادا کرتا تھا۔ ایک پرسکون شام تھی۔
सब लोग सहन में चाय पी रहे थे। इब्राहिम साहब ने गला खनखारा, जिसका मतलब था कि कोई अहम बात होने वाली है। सब खामोश हो गए। काशिफ सोच रहा था कि अब शाजीब और रमशा बड़े हो गए हैं। इब्राहिम साहब ने संजीदगी से कहा। रमशा जो इस वक्त बिस्कुट खा रही थी जोर से खांसी करने लगी। निशाक ने जल्दी से इसे पानी दिया। शाजीब जो अखबार पढ़ रहा था, अखबार थोड़ा नीचे करते हुए रमशा को देखा। इसके चेहरे पर एक मोमिन सी मुस्कुराहट आई। इब्राहिम साहब ने बात जारी रखी। हमें इन दोनों का रिश्ता तय कर देना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? काशिफ साहब मुस्करा कर अपने भाई की तरफ देखने लगे। भाईजान, आपका फैसला हमारे लिए सर आंखों पर है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? शाजीब मेरा बेटा ही तो है। हबीबा बेगम इब्राहिम की वालिदा और इरफा बेगम रमशा की वालिदा एक दूसरे को देखकर खुशी का इजहार करने लगे। हिना, सना और सिदरा खुशी से चहकने लगे। लेकिन इब्राहिम साहब ने रमशा की तरफ देखा जो सदमे की हालत में बैठी थी। निकाह तो अभी कर देंगे, मगर रुखसती तो रमशा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। शाजीब ने दोबारा अखबार के पीछे मुंह छुपा लिया, लेकिन इसका दिल इस वक्त ढोल की तरह बज रहा था। वो जानता था कि वो रमशा को चाहता है, मगर वो बाबा जान के अचानक फैसले ने इसे भी हैरान कर दिया था। रमशा ने तब जुबान में एतराज करना चाहा। तायाजान ने अभी रमशा बेटी, तुम्हें कोई एतराज है? तायाजान का लहजा नरम था, मगर इसमें एक हतमीत थी। रमशा ने शाजीब की तरफ देखा जो अखबार के ऊपर से इसे शरारती नजरों से देख रहा था। वो गुस्से में सर घुमाकर खामोश हो गई। इसकी खामोशी को रजामंदी समझ लिया गया। यूं इन दोनों का रिश्ता तय पा गया और चंद माह बाद एक सादगी भरी तकरीब हुई। उनका निकाह हो गया था। निकाह के बाद उनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हुईं, बल्कि अब उनमें एक नया रंग, एक नई बेतकल्लुफी आ गई थी। वो अब भी लड़ते थे, मगर इस लड़ाई में अब छुपा हुआ प्यार और हक भी शामिल था। ये वाकया निकाह के चंद दिन बाद का है। घर में एक बड़ी दावत थी और सारे रिश्तेदार आए हुए थे। हबीबा बेगम और इरफा बेगम किचन में मसरूफ थीं। शाजीब को बेंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये बात रमशा को अच्छी तरह मालूम थी। रमशा ने अपनी बहन निशाक और भाई अहमद के साथ मिलकर शाजीब को तंग करने का एक मास्टर प्लान बनाया। निशा, तुम जाकर देखो शाजीब भाई कहाँ है। रमशा ने किचन के कोने में सरगोशी की। वो तायाजान के साथ ड्राइंग रूम में मेहमानों से मिल रहे हैं। निशाक ने आखिरी खबर दी। परफेक्ट। अब सुनो। रमशा ने अहमद को बुलाया। अहमद, तुम्हें याद है न क्या करना है? अहमद ने शरारत से आंख मारी। बिल्कुल। जब शाजीब भाई खाने के लिए बैठेंगे तो मैं उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठूंगा। प्लान ये था कि आज रात के खाने में भिंडी का सालन भी बनाया गया था। रमशा ने उम्मी से कहकर शाजीब के लिए खास तौर पर भिंडी का सालन बनवाया था, कहकर के शाजीब भाई को भिंडी बहुत पसंद है। वो झूठ बोल रही थी। रात के खाने का वक्त आ गया। बड़ी सी मेज पर कई तरह के खाने सजाए गए थे। सब लोग बैठ गए। शाजीब भी मेहमानों के साथ एक तरफ बैठ गया। अहमद प्लान के मुताबिक उसके साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हुआ। रमशा जो खाना सर्व कर रही थी जानबूझकर शाजीब के पास आई। शाजीब भाई, अब के लिए खास तौर पर आपकी ये पसंदीदा सब्जी उम्मी ने बनाई है। इसने बड़ी मासूमियत से कहा और भिंडी के सालन का बड़ा सा डोंगा उसके सामने रख दिया। शाजीब ने डोंगे की तरफ देखा, फिर रमशा की तरफ। इसकी आंखों में खतरे के सिग्नल चमक रहे थे। वो जानता था कि रमशा झूठ बोल रही है। ओ थैंक यू रमशा, शाजीब ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैं डाइटिंग पर हूं, ज्यादा नहीं खाऊंगी। अरे शाजीब बेटा, डाइटिंग कैसी? आरफा बेगम ने कहा, आज तो दावत है, खाओ खाओ। रमशा ने मौका गनीमत जाना। इसने एक बड़ा चम्मच भरकर बेंडी शाजीब के प्लेट में डाल दी। हाँ शाजीब भाई, इमुआहे सही कह रही है। और ये बेंडी तो बहुत मजे की बनी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नर्म और मसालेदार। इसने आखिरी जुमला आहिस्ता से कहा ताकि सिर्फ शाजीब सुन सके। शाजीब ने एक गहरी सांस ली। वो मेहमानों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता था।
اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بینڈی کے ساتھ منہ میں ڈالا۔ اس کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے اس نے کوئی کڑوی دوا پی لی ہو۔ رمشا اور اس کے بہن بھائی دور کھڑے چھپ چھپ کر ہنس رہے تھے، مگر شازیب نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جو مزے سے چکن کو رمنا کھا رہا تھا۔ احمد یار، شازیب نے محبت بھرے انداز میں کہا، تمہیں تو پتا ہے نہ مجھے بینڈی کتنی پسند ہے، مگر آج میرا پیٹ تھوڑا خراب ہے، میں زیادہ نہیں کھا سکتا۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شازیب نے اپنی پلیٹ اس کی طرف دھکیلا دیا۔ تم میری بینڈی کھا لو اور میں تمہارا چکن کو رما لے لیتا ہوں۔ ڈیل۔ احمد جو ابھی بچہ تھا شازیب کی باتوں میں آ گیا۔ واقعی شازیب بھائی؟ ہاں بالکل، شازیب نے مسکرا کر کہا اور احمد کی پلیٹ اپنی طرف کر لی۔ اب جب رمشا نے دیکھا کہ شازیب مزے سے چکن قورمہ کھا رہا ہے اور غریب احمد بھنڈی کھا رہا ہے جو اسے بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ شازیب کے ڈر سے خاموش تھا، رمشا غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ وہ شازیب کے پاس آئی۔ شازیب بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے احمد کی پلیٹ کیوں لی؟ شازیب نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ بدتمیزی رمشا، میں تو بس اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھانا شیئر کر رہا تھا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ لیکن وہ بھنڈی تو رمشا بات کرتے کرتے وہ رک گئی۔ وہ بھنڈی تم نے میرے لیے بنوائی تھی نا؟ شازیب نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، میں نے ایک نوالا کھایا تھا، بہت مزے کی تھی، مگر احمد کو مجھ سے زیادہ پسند آئی اس لیے میں نے اسے دے دی۔ شازیب نے پھر شرارتی نظروں سے رمشا کو دیکھا اور چکن کا ایک بڑا نوالا منہ میں ڈالا۔ رمشا پاؤں پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس رات شازیب نے رمشا کو ہرا دیا تھا، مگر ان کی یہ لڑائی جاری رہی۔ کبھی رمشا جیتی، کبھی شازیب، اور گھر والے ان کی ان معصوم شرارتوں پر ہنسے رہتے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لڑائی دراصل ان کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور اب آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ رمشا نے تکیے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پرانے دن کتنے اچھے تھے، مگر اب وہ اس کا نکاح شدہ شوہر تھا اور اس کا خوف پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جلاد کہیں کا! رمشا نے بڑبڑاتے ہوئے آئینے میں اپنے چہرے کو ایک بار پھر دیکھا جو ابھی بھی شازیب کی یاد سے گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور عید کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی، جہاں ایک نیا مرکہ اس کا منتظر تھا۔ عید کی وہ صبح عام دنوں سے بہت مختلف تھی۔ گھر کے ہر کونے میں سویاں، شیر خارمہ اور نت نئے پکوانوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ گھر میں عید کی ہلچل نے پورے ماحول کو ایک عجیب سی رونق دے دی تھی۔ رمشا نے کروٹ لی تو کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھولیں۔ رات چاند رات کی تیاری تھی۔ مہندی لگانے اور کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اب اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے کھچائی لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی نظر بالکل سامنے رکھے ہوئے چھوٹے سے میز پر پڑی۔ وہاں ایک بہت بڑا، بے حد خوبصورتی سے لپٹا ہوا گفٹ باکس رکھا تھا۔ اس پر چمکدار سلور ربن بندھا ہوا تھا۔ رمشا کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ یہاں کس نے رکھا؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئے بستر سے اتری اور گفٹ باکس کے قریب گئی۔ رات کو جب وہ سوئی تھی یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ربن کھولا اور ریپنگ پیپر ہٹایا۔ ڈبے کا ڈھکن اٹھاتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے بڑی ہو گئیں۔ اندر ایک بے حد خوبصورت نرم اور دیدہ زیب گلابی رنگ کا جوڑا رکھا تھا۔ کپڑوں پر ہلکا سا سلور کا کام تھا جو اسے ایک شاندار لک دے رہا تھا۔ جوڑے کے بالکل ساتھ اسی رنگ کی میچنگ ہائی ہیل سینڈلز، کانچ کی چمکتی ہوئی گلابی چوڑیاں اور ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا میں بے حد نفیس چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ چاندی کے زیورات اور مہندی کا ایک کونا رکھا تھا۔ یہ سب اتنا مکمل اور پرفیکٹ تھا کہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا ہی بھول گئی۔ اللہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تایا جان نے؟ نہیں، وہ تو سیدھا لفافہ دیتے ہیں۔ بھائی احمد، اسے تو بس اپنی عیدی کی ہی فکر ہوتی ہے۔ پھر کون؟ وہ الجھن میں تھی کہ اچانک اس کی نظر چوڑیوں کے درمیان رکھے ایک چھوٹے سے ہلکے نیلے رنگ کے کارڈ پر پڑی۔ اس نے فوراً وہ کارڈ اٹھایا۔ اس پر بہت خوبصورت لکھائی میں چند سطریں درج تھیں۔
آج جب تم یہ رنگ پہنو گی تو یقیناً ہر دن سے مختلف لگو گی۔ تمہارے اندر کی یہ چڑچڑائی ہوئی لڑکی پر یہ گلابی رنگ بہت جچے گا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارا انتظار رہے گا۔ شازیب شازیب رمشا کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شازیب وہ ظالم، وہ سخت مزاج انسان، اسے اتنا رومانس کب سے پسند آنے لگا؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا، جو اسے دیکھتے ہی طنزیہ باتیں کرتا تھا، اس نے اتنی باریکی سے اس کی پسند کا خیال رکھا۔ یہ گلابی رنگ رمشا کا سب سے پسندیدہ رنگ تھا، اور شاید گھر میں کسی نے بھی اتنی غور سے اس بات کو نوٹ نہ کیا ہو۔ اچانک اس کے دل کے اندر جیسے پانی کی لہروں کی طرح ہلچل مچنے لگی۔ ایک عجیب سی میٹھی میٹھی سرسراہٹ، ایک گدگدانے جیسا احساس جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شازیب کو صرف اپنا کزن اور ایک حریف سمجھتی تھی، نکاح کو تو وہ ایک خاندانی رسم سمجھ کر چل رہی تھی، مگر آج اس ایک تحفے نے اس کے اندر کی عورت کو جاگایا تھا۔ اس نے بے ساختہ وہ گلابی قمیض اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ یہی میں اپنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ تیار ہونے میں رمشا کو آج معمول سے زیادہ وقت لگا تھا۔ اس نے وہ گلابی جوڑا پہنا جو اس کے جسم پر بالکل فٹ آ رہا تھا، جسے خاص اسی کے نام کا بنایا گیا ہو۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، آنکھوں میں کاجل لگایا جس سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھی گہری لگنے لگیں۔ جب اس نے وہ میچنگ سینڈل پہنے اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں چمکائیں تو وہ خود اپنی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کانوں میں وہ سلور کے جھمکے اور گلے میں باریک سی چین اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا اور گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی چوڑیوں کی کھنک اور ہیل کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے۔ ابراہیم صاحب اور کاشف صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ اماں اور تائی اماں بچوں کو عیدی دے رہی تھیں۔ آؤ بھائی رمشا، عید مبارک، تایا جان مسکرا کر بولے۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا اور آگے بڑھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ شازیب سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے، آدھے فولڈ کیے ہوئے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی رمشا نیچے آئی، شازیب کی نظروں نے اس پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کھلی ستائش اور گہری چمک تھی کہ رمشا کے قدم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گئے۔ شازیب کی نظریں جیسے اس کے سراپے کی طرف گھوم رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں وہ واقعی آج اس کے گھر کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ سب کے سامنے تو شازیب نے اپنے تاثرات پر قابو رکھا، مگر اس کی آنکھیں مسلسل رمشا کا پیچھا کر رہی تھیں۔ رمشا کو اپنا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے نظر چاراتی ہوئے اپنی بہنوں اور امی کی طرف چل گئی، لیکن اسے اپنے وجود پر شازیب کی وہ گہری چلتی ہوئی نظریں مسلسل محسوس ہو رہی تھیں۔ واہ بھائی رمشا، آج تو تم نے کمال کر دیا، یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ اس کی بہن نشا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بس امی لائی تھی میرے لیے، رمشا نے ہلکا سا جھوٹ بول دیا، لیکن اس کی چور آنکھیں بے ساختہ شازیب کی طرف اٹھیں۔ شازیب نے اس کا جھوٹ سنتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ دی اور شرارت سے ایک آنکھ ماری۔ رمشا کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ تایا جان اور کاشف صاحب نے سب بچوں کو لفافے دیے۔ اب باری آپس میں عیدی لینے کی تھی۔ رمشا جو اب تک شازیب کی نظر سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، ہمت کر کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا مہندی لگا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لائیں شازیب بھائی، میری عیدی۔ وہ اب بھی عادت کے مطابق اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ شازیب نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو اور پھر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو۔ سب لوگ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شازیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر رمشا کے ہاتھ پر عیدی رکھنے کے بجائے اس نے اپنے ہاتھ سے رمشا کا ہاتھ ہلکے سے تھام لیا۔ اس لمس میں اتنی گرمی تھی کہ رمشا کو لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ شازیب تھوڑا سا جھکا اور اپنا چہرہ رمشا کے کان کے بالکل قریب لے آیا۔
اس کی گرم سانسیں رمشا کی گردن پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عیدی کچھ دیر بعد ملے گی مسز شازیب۔ ابھی تو میں نے تمہارا یہ راوب کو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں۔ شازیب کی بات چیت اتنی دھیمی اور اتنی رومانوی تھی کہ رمشا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا حیرت تھی۔ یہ وہ شازیب تھا ہی نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے ان کے اس چھوٹے سے عمل کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ رمشا نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کچھ کہے بغیر گھبرائی ہوئی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ کچن میں آ کر رمشا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل کسی ریسنگ کار کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ اور مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی نروس کیوں ہوں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس فریج کھولا تاکہ ڈونگے میں شیرخرما نکال کر باہر لے جا سکے۔ تبھی کچن کے دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ رمشا نے موڑ کر دیکھا۔ دروازے پر شازیب کھڑا تھا۔ اس نے کچن کا دروازہ ہلکا سا اندر کی طرف دھکا دیا، بند نہیں کیا۔ بس تھوڑا سا کھلا رہنے دیا تاکہ باہر سے کوئی فوراً نہ دیکھ سکے، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رمشا کے قریب آ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ باہر سب بیٹھے تھے۔ رمشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ شازیب بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی لمبا تھا۔ رمشا کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ باہر بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ میں تو یہاں اپنی عید ملنے آیا ہوں۔ شازیب کی آواز میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ تو ملی تو ہے عید؟ ابھی تو میں نے عیدی مانگی تھی اب سے، رمشا نے دفع انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کی کمر کچن کے کاؤنٹر سے ٹکرائی۔ شازیب نے اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رمشا کے دائیں اور بائیں رکھ دیے۔ اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے وہ گہرے انداز میں بولا، نہیں۔ رمشا دور سے ہاتھ بڑھا کر اور جھوٹ موٹ کر شازیب بھائی کہہ کر تو عید نہیں ملتی۔ اس کی نظر رمشا کی آنکھوں میں جم گئی تھی۔ رمشا کو لگا جیسے کچن کی آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ تو پھر کیسے ملی جاتی ہے؟ رمشا نے بڑی مشکل سے اپنا تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ شازیب کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ سمجھ پاتی، شازیب نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رمشا کا سارا وجود جیسے سن ہو گیا تھا۔ شازیب کی چوڑی چھاتی، اس کی مردانہ خوشبو اور وہ مضبوط حصار، رمشا نے آج تک کبھی اتنی قربت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ شازیب چھاتی پر رکھے گئے جیسے اسے دور دھکیلنا چاہتی ہو، مگر ان ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ شازیب نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور گہری سانس لی، جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ عید مبارک میری رمشا تی، شازیب نے اس کے کان میں آہستہ کہا۔ رمشا کے ہونٹ کانپنے لگے، کوئی لفظ ادا نہ کر سکی۔ وہ بس ایک مہرے کی طرح اس کے سینے سے چمٹی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن اور شازیب کے دل کی دھڑکن جیسے ایک ہی لے پر دھڑکنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد شازیب نے نرمی سے اسے اپنے سے دور کیا۔ رمشا کا چہرہ اس وقت شرم سے گھبراہٹ اور ایک انجان سا احساس دل میں دہک رہا تھا۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شازیب نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے کڑکڑاتی ہوئی 5,000 روپے کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور رمشا کے مہندی لگے ہاتھ پر رکھ کر اس کی انگلیاں بند کر دیں۔ یہ لو تمہاری عیدی، اور یاد رکھنا جوڑا واقعی کمال لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ بول پاتی، کچن کا دروازہ کھلا اور گھر کی پرانی ملازمہ شمو ماسی اندر داخل ہوئی۔ اے رمشا بی بی، وہ بڑی بیگم شیرخورما مانگ رہی ہے۔ شمو ماسی کی بات زبان پر ہی رکی جب اس نے شازیب کو وہاں دیکھا۔ شازیب نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنی آستین دراست کی، شماو ماسی کو نظر انداز کیا اور کچن سے باہر نکلتے ہوئے ایک آخری انتہائی گہری اور معنی خیز نظر رمشا پر ڈالی، جس میں واضح پیغام تھا، کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ پورا دن رمشا کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو مہمانوں میں، کزنس میں اور گھر کے کاموں میں موجود تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ اسی کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اسے سارا دن اپنے کندھوں پر، اپنی کمر پر شازیب کے مضبوط ہاتھوں کا وہ دباؤ، وہ لمس شدت سے محسوس ہوتا رہا۔
جب بھی وہ لاؤنج میں آتی شازیب نظریں اسے ڈھونڈ لیتیں۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، بس اس کی وہ جلتی ہوئی شرارتی نگاہیں رمشا کی موجودگی کو چیر دیتی تھیں۔ رمشا کو لگتا تھا کہ اس کے جسم میں خون عام دنوں سے زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں بار بار شازیب وہ بھاری آواز گونجتی رہی، عید مبارک میری رمشا۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹتی تو وہ گلابی جوڑا اتار کر تہ کر کے اپنے سرہانے رکھ دیتی۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ نکاح کے دو بول صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک ایسی ڈور ہوتی ہے جو دو انسانوں کی روحوں اور احساسات کو ایک دوسرے سے باندھ دیتی ہے۔ شازیب جو صبح تک اس کے لیے ایک جلاد تھا، آج رات وہ اس کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر عید کا پہلا دن ایسا گزرا ہے تو باقی دن کیسے گزریں گے، اور وہ خود کو اس شازیب سے کیسے بچائے گی جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کھلی محبت کی دعوت تھی۔ عید کی میٹھی اور الجھی ہوئی یادوں کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ گھر کا نقشہ اچانک بدل گیا۔